अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरा नाम है डॉक्टर शुएब जावेद। एक नए वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर है। आज हमारे साथ नुमान भाई मौजूद हैं जो कि डेयरी फार्मिंग जो है वो स्टार्ट करना चाह रहे हैं। कुछ जानवर इनके पास हैं भी। एक जानवर इनके पास है जो कि 30 लीटर प्लस जो है वो मिल्किंग कर रहा है। इनके आज कुछ सवाल आते हैं, उनके जवाब जो है ना वो हम देने की कोशिश करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम नुमान भाई। वालेकुम सलाम कैसे डॉक्टर हैं? साहब, ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरे पास ना एक काऊ है जो 30 प्लस दे रही है। जी बिल्कुल, देखिए। ठीक है, उस पे ना साड़ू का इशू बहुत ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, आप उसको ठीक है, वंडा सबसे पहले कौन सा दे रहे हैं? वंडा हम 5 नग जो सा ना वो 24 नंबर पे है। 5 24 नंबर के चर्चे तो बहुत हैं। दाद जो हमने देखी है वो बहुत ज़्यादा है। यानी कि अगर साइंटिफिकली रिकमेंडेड जो की जाती है ना वनडे के अंदर आप यूरिया कितने परसेंट डाल सकते हैं, वो 0.5 से लेकर 1% तक जो है वो मोहलत दी जाती है कि आप कितना यूरिया इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ आपके जानवर को कोई मसला नहीं आएगा। ठीक हो। इसके साथ जिस वनडे के अंदर यूरिया की मिकदार ज़्यादा होगी, उसके अंदर एक तो जानवर की जो बच्चादानी है वो भी कमज़ोर होगी, जानवर हेल्थ वाइज भी कमज़ोर होगा, जानवर को साड़ू भी आएगा और जानवर बार बार रिपीट भी करेगा। सही हो गया। ये सिर्फ यूरिया को कंट्रोल कर लेना आप इधर। ठीक है, और यूरिया को कंट्रोल करना है यहाँ ठीक पर। हो। और उसके बाद आपकी चवाई अच्छी तरह से होनी चाहिए सही। और हाथ धो के बर्तन साफ सुथरा होना चाहिए। और जो वंडा डालना है आपने, वो कोशिश करें कि मिल्किंग करने के बाद दें, ताकि बेहतर। जानवर एक तो खुराक पर खड़ा रहे और दूसरा ये कि जानवर आधा घंटा तक खड़ा रहेगा तो उसके जो मसाम होते हैं ना थनों के, वो बंद हो जाते हैं। उसके बाद जानवर बैठे उठे कोई मसला नहीं। बेहतर हो गया। जब हम मिल्किंग करते हैं ना, मिल्किंग करने के बाद यकदम कुछ जानवर जो है ना वो बैठ जाते हैं 5-10 मिनट के बाद। ठीक हो। तो वो जो बैक्टीरिया होता है ना वो जानवर के थनों के अंदर चला जाता है, वो इन्फेक्शन का बायस बनता है, वो फिर साड़ू के अंदर साड़ू की शक्ल इख्तियार करता है। जी ठीक हो। तो डॉक्टर साहब, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि मेरे पास फ्रीजियन काऊ है जो 30 प्लस कर रही है। मैं उसको सीमेंस रखवाना चाह रहा हूँ गरलैंडो का। ठीक है, तो उसका कितना रिजल्ट आएगा, वो कितना मतलब कामयाब होगा अगर मैं वो सीमेंस रखाऊँ? गिरलैंडो का सीमन जिस इलाके के अंदर हम बैठे हुए हैं ना, जी जी। इधर तो अवेलेबल नहीं है। जितने भी सप्लाईज वाले आते हैं ना जो कि सीमन सप्लाई करते हैं, उनके पास नहीं है। गिर का आज मैंने पता किया है, वो ना 10,000 से लेकर 22,000 का उन्होंने रेट दिया है कि 4 बुल है हमारे पास। और 4 बुल जो है ना वो 10,000 से शुरू होकर 22,000 तक खत्म होते हैं। ठीक है। उनमें आपको जो भी जिसके स्टैटिक्स जो है ना वो आपको बेहतर लगते हैं वो आप ले लें। ठीक हो। और उसके लिए अगर आप किसी जानवर को गिर का सीमन रखवाना चाहते हैं, आपके पास एक तो प्योर जो ब्लड होना चाहिए होल्स्टीन फ्रीजियन का। जी जी। और उसके ऊपर अगर आप गिर का सीमन रखवाते हैं तो आने वाला बच्चा जो है ना वो आपका 62.5% ब्लड जो है ना वो उसके अंदर, बल्कि पहली दफ़ा जो बच्चा आएगा उसके अंदर 50-50 आएगा। 50-50 आएगा, जाहिर बात है। फ्रीजियन और उसका जी, गरलैंडो का गिर का 50-50 आ ठीक जाएगा। हो। और जो आने वाला बच्चा होगा ना उसके ऊपर फिर आप गिर का सीमन करवाएंगे तो उसके अंदर जो है ना वो आपका प्योर गिरलैंडो का बच्चा जो है ना वो आ जाएगा। बेहतर हो। और ये होना HF जो फ्रीज है ना उसके ऊपर होगा। बेहतर हो। और अगर आप क्रॉस के जो है ना जानवर उन पे करवाएंगे तो उसके ऊपर टाइम लगेगा, यानी कि 3 से 4 नस्लें जो है ना वो आएंगी, फिर जाके आपके पास जो गिरलैंडो है ना वो बेहतर है। बेहतर हो गया। और डॉक्टर साहब, मैंने आखिरी जो से 2-3 मंथ होते हैं जो से तैयारी के, जी मतलब गाय मेरी जो सी प्रेगनेंट है, उसकी जो सी ना मतलब कि आखिरी 3 मंथ की या 2 मंथ की तैयारी बता दें ताकि आइंदा वो मसाइल ना हो, उसको हवाने के मसाइल ना हो, या मतलब कि जेर वगैरह या इजीली बच्चा जी बिल्कुल। वो दे दे। जो होते हैं ना जानवर जिनकी खुराक बेहतर होती है, डाइट प्लान को मेंटेन रख के आगे उनको चलाया जाता है ना, जी जी। वो जानवर जो है ना वो तकरीबन 2 से 2.5 माह के अंदर अंदर जो है ना वो दोबारा प्रेग्नेंट हो जाते हैं। एक दफ़ा जानवर पास्चुरेट हुआ है, उसको 2 से 2.5 माह हुए हैं, उसके दरमियान वो हीट में आती है, फिर वो क्रॉस हो जाती है, प्रेग्नेंट हो जाती है। बिल्कुल। वो जानवर फिर भी जो है ना वो 7-8 माह तक दूध देता रहता है। बेहतर। डेयरी फार्मिंग के अंदर 7 माह तक दूध लिया जाता है। सही है। 2 माह उसको यानी कि 60 दिन जो है ना उसका ड्राई पीरियड होता है। 60 दिन जो है ना उसके अंदर उसकी तैयारी की जाती है नेक्स्ट लैक्टेशन के लिए। बेहतर। अगली दफ़ा आपने बेहतर दूध लेना है पिछली दफ़ा से। ठीक है। तो उसके अंदर जब आप जानवर होता है ना 7 माह का जब आप ड्राई करते हैं
اس وقت جانور کے نیچے دودھ ہوتا ہے تقریباً، جو اچھے جانور ہیں نا وہ 15-20 لیٹر ان کے پاس دودھ بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہو. ان کو آپ نے ڈرائی کرنا ہے، وہ آپ ڈرائی ٹیوبیں آپ کو بازار سے مل جاتی ہیں، وہاں سے آپ ٹیوبیں لے کے وہ تھنوں کے اندر چڑھا دیں اور آہستہ آہستہ دودھ اس کا ونڈا کم کرنا شروع کر دیں. جی جی. اور ڈرائی جب ہو جاتی ہیں 10 دن ان کا ونڈا جو ہے وہ بند کر دیں. بند کر ونڈا بند کر لیں. ساتھ میں اب آپ جو بھی ویسے چارہ وغیرہ دے رہے ہیں وہ ویسے ہی دینا ہے. وہ میں یہ بھی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ان کو منرل وغیرہ یہ مکسچر وہ جو سب ہوتے ہیں، جی جی منرل جو ہے نا ٹی سی پی پاؤڈر وغیرہ، یہ کتنی مقدار میں یا کس طرح؟ یہ مختلف کمپنیوں کی مختلف ڈوز ریٹ ہے. آپ کو چائنا کے بھی ملیں گے، آپ کو حلال ہڈی کے جو ہے نا وہ اچھے منرل ڈی سی پی وہ بھی ملیں گے. منرل تو ویسے بھی امپورٹڈ بہت زیادہ کمپنیوں کے پاکستان کے اندر اویلیبل ہیں. ٹھیک ہو. جیسا کہ سانٹے کا ہے، اس کے علاوہ غازی بردر کے کافی زیادہ ہیں، آئی سی آئی کے ہیں، اور بے شمار کمپنیاں ہیں جن کے جو ہے نا وہ منرل پاکستان کے اندر اب موجود ہیں. جس طرح سے ریسنٹلی جو لاسٹ میں آپ کو دیا وہ سانٹے کا ہے، وہ بھی اسٹونیا کا منرل ہے. اس کے اندر ایسٹ، وائٹامن اے، وائٹامن ڈی، وائٹامن ای، سیلینیم ایک جو ہے نا وہ ہوتا ہے. سیلینیم کی کمی کی وجہ سے آپ نے جیر کا سوال کیا ہے پہلے. جیر جب بھی جانور روکتا ہے نا وہ سیلینیم کی کمی کی وجہ سے روکتا ہے. جانور کے اندر سیلینیم کی مقدار جو پوری ہوگی تو جانور جیر جو ہے نا وہ نہیں روکے گا. ٹھیک ہو. دوسری بات آگی جانور کی تیاری کی. جو جب آپ نے اس کو ڈرائی کر دیا نا، بالکل جانور نے دودھ خشک کر دیا، اس وقت آپ 10 دن کے لیے جانور کا ونڈا بند کر دیں جب ڈرائی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. جب آپ دیکھتے ہیں کہ جانور کا دودھ بالکل ڈرائی ہو گیا ہے پھر 10 دن دیں اس کو. ٹھیک ہو. چارہ وغیرہ منرلز وغیرہ وہ دیتے رہیں آپ. اس کے بعد پھر جانور کو آپ ونڈا دینا شروع کر دیں. بہتر ہو. کلو سے 2 کلو سے آپ شروع کر لیں اور لاسٹ منتھ تک آپ اس کو نا 6 کلو پر ڈے کے حساب سے لے لیں. بہتر ہو. اس کے اندر اگر آپ نے کلوز اپ وغیرہ استعمال کرنا ہے، کلوز اپ ایک منرل ہوتا ہے، اس کے اندر جو ہے نا وہ جانور کا حوانہ بنانے کے لیے، جانور کی دودھ کی پروڈکشن کو بڑھانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اس کے اندر ڈی کیٹس بھی ہوتے ہیں، تو وہ پریگننسی کے اندر بھی بہت بہتر رہتا ہے اور جانور کی جو دودھ کی کیپیسٹی ہوتی ہے حوانے کی اس کو بھی بڑھاتا ہے. صحیح ہو گیا. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. میرا اگلا سوال ہے کہ میرے پاس نا ایک بچی ہے اسی گائے کی میرے پاس میں ایک بچی ہے. جی وہ 3 سال کی ہو گئی ہے. جی بالکل. لیکن ابھی تک نا وہ بنی نہیں. ہمیشہ فارم کے اندر جو ہوتا ہے نا وہ ہم تیار کرتے ہیں جی 9 ماہ کی جو بچڑی ہوتی ہے نا اس کا ہمارے پاس ٹارگیٹ ہوتا ہے کہ اس کا وزن جو ہے نا وہ 325 kg پلس ہو جائے. 300 kg پلس 300 کے لگ بھگ ہو جانی چاہیے. ٹھیک ہے. ہم جو ہے نا وہ فرسٹ سیمن جو جانور کو کرتے ہیں نا وہ 325 سے 350 kg کے درمیان جن کا وزن ہو جاتا ہے ان کو ہم پہلا سیمن کر دیتے ہیں. چاہے وہ 9 مہینے کی ہے، چاہے وہ 10 ماہ کی ہے، تقریباً 12 ماہ کے پہلے ہم نے ان کو سیمن کرنے ہوتے ہیں. بہتر ہے. اس میں لگتا ہے پھر ہماری کوئی اس کو کھلانے پلانے جی بالکل. میں نے وہ دیکھی ہے. اس کے اندر اس کا اگر ڈائٹ پلان آپ نے پہلے سے بہتر رکھا ہوتا ہے نا، یعنی کہ فارم کے اندر جو بچڑی ہوتی ہے نا 1 دن کی، اس کو اس کے باڈی ویٹ کا 10% جو ہے نا وہ اس کا دودھ دیا جاتا ہے اس کو. ٹھیک ہو. 3 ماہ تک اس کو دودھ دیا جاتا ہے. ساتھ میں کاف سٹارٹر ہوتا ہے، ایک بنڈا ہوتا ہے بچوں کے لیے، ہائی پروٹین ہوتی ہے اس کے اندر، وہ دیا جاتا ہے 3 ماہ تک. 3 ماہ کے بعد ان کو ایک تو دودھ ان کا ختم کر دیا جاتا ہے 3 ماہ کے بعد، اور ساتھ میں ان کو لوسن کی ہے الفا جس کو ہم کہتے ہیں خشک لوسن، وہ دیتے ہیں اور ساتھ میں بنڈا دیتے ہیں 6 ماہ تک. 6 ماہ کے بعد پھر ان کو ہم جو ہے نا وہ بنڈا ان کا ختم کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ایک لوسن کی ہے اور ساتھ میں سائلیج کو شروع کر دیتے ہیں. تو ہمارا جانور جو ہے نا وہ تقریباً 9 ماہ تک 300 kg پلس ہو جاتا ہے. اچھا، میں نے ڈاکٹر صاحب ایک اور پوچھنا تھا کہ بھینسیں بھی ہیں تو بھینس کو سائلیج ڈال سکتے ہیں؟ جی بالکل ڈال سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں بنتا ہے. کوئی مسئلہ نہیں. اچھا، ایک سائیکی ہے کہ ہمارے جو بھی ہے نا فارمر حضرات وہ کہتے ہیں کہ سائلیج کے ساتھ جانور کے اوپر چربی بہت چڑھ جاتی ہے. صحیح ہو. تو یہ کوئی ایسی کوئی سائنس نہیں ہے کہ جانوروں کے اندر کوئی مسئلے، بھینسوں کے اندر سائلیج کے ساتھ مسئلے. بہتر ہو گیا. اور ڈاکٹر صاحب میں نے پوچھنا تھا، میرے پاس ایک بھینس ہے وہ دودھ بڑھا نہیں رہی، 2-2.5 مہینے سے ایک روٹین پہ دودھ دے رہی ہے. اس نے نہ تو مطلب ہے کہ وہ اس کو مطلب اس نے جیر صحیح طرح پھینکی. ٹھیک ہے. اور نہ اس کو رت پڑی تھی. ٹھیک ہے. اور نہ اس نے 8 پھینکی. ٹھیک ہے. کچھ بھی نہیں. صفائی کرائی تھی اس کی. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد میں اس کا پراپر یہی 4 کلو صبح 4 کلو شام، تو پھر بھی دے رہی. آپ نے وہ پرچیز کر کے لے کے آئے تھے کہ گھر میں تیاری کی؟ نہیں، پرچیز کی.
یہی مسئلہ ہے. اگر اب آپ کے پاس نیکسٹ لیکٹیشن کے اندر آنی ہے نا, جب وہ پریگنٹ ہو گیا دوبارہ اس نے بچہ دینا ہے, تو بچہ دینے سے پہلے آپ نے اس کی تیاری کرنی, پھر آپ نے اگلی دفعہ بتانا ہے کہ یہ ڈاکٹر صاحب یہ اس نے دودھ انکریز کیا ہے یا نہیں کیا. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک اور چھوٹا سا سوال ہے, اس میں ایڈ کر دیتا ہوں. یہ جب بھینس آئی تھی نا میرے پاس, اس کو نا پیچھے کا نقص تھا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. کیا یہ اگلے تیاری میں بھی جی. یہ پیچھے کا نقص دکھائے گی؟ نہیں, یہ جو ہے وہ کام نہیں ہو سکتا. اگر آپ اس کی تیاری ساری کی ساری جو چیز ہے نا وہ تیاری پہ ڈپینڈ کرتی ہے. بہتر. آپ اس کو جس طرح پنجابی میں کہتے ہیں نا تھندا جانور کو دینا ہے, ہاں اگر آپ وہ تھندا جانور کو دیتے ہیں نا, تیل وغیرہ یا بائی پاس فیٹ آپ استعمال کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. بائی پاس فیٹ جو ہے نا وہ سب سے بہتر ہے. تیل آپ دیں گے نال کے ساتھ یا چوکر کے اندر مکس کر کے دیں گے. ایسے بھی. نال کے ساتھ دیں گے تو وہ اس کو جو ہے نا وہ ڈرنچنگ ہوگی. وہ اگر پھپھڑوں کے اندر چلا گیا پھر بھی نقصان. بالکل. آرام سے پلائیں گے تو ٹھیک ہے. ہاں صحیح ہے. اس سے بہتر ہے کہ آپ بائی پاس فیٹ استعمال کریں. وہ بھی گھی ہوتا ہے, اس کو مختلف طریقوں کے ساتھ نا خشک کیا جاتا ہے. ٹھیک ہو. وہ 84% بھی ملتی ہے, 99% بھی ملتی ہے. وہ آپ لے کے جانور کی جو خوراک ہے اس کے اندر استعمال کر دیں. بنڈا دیتے ہیں, منرل مکسچر دیتے ہیں, اس کے اندر ہی تھوڑا بہت مکس کر کے نا وہ آپ جانور کو بہتر دیں. ہوگا. میرے نا اصل یہ نا بڑا یہ سوال نا گھوم رہا تھا کہ میں اس کو اب سیل کر دوں یا اس کو نیکسٹ کے لیے رکھ لوں. اس کو آپ نیکسٹ دیکھیں کہ یہ نیکسٹ لیکٹیشن کے اندر اس کی تیاری بہتر کر کے نہ دیکھیں. انشاءاللہ جو ہے نا بہتر رسپانس آپ کو دے گی. اور اس کے ساتھ آپ نے بتایا کہ اس نے جیر بھی پوری نہیں پھینکی اور آٹ وغیرہ جو ہے نا اس نے نہیں پھینکی. جب جانور بعض کا خاص طور پر بھینسیں جو ہے نا وہ جیر روک لیتی ہیں, ان کی جیر نکلوائی جاتی ہے تو وہ دودھ کم دیتی ہیں اس لیکٹیشن کے اندر, جو زیادہ تر دیکھا گیا پائے. تو وہ یہ مسئلہ بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ وہ انہوں نے ہمیں 11 کلو کی ایک ٹائم کی گارنٹی دی تھی. ٹھیک ہے. بھینس بھی آپ کی ماشاءاللہ وہ آپ عرب والا سے لے کے ہیں اور بہت اچھے جانور ہیں عرب والا کے. جی جی. اور بھینس بھی آپ کی خوبصورت ہے ماشاءاللہ. اور آپ صرف اس کی تیاری جو ہے نا وہ نیکسٹ کر لیں. جی نیکسٹ کر لیں. بہتر بیچیں نا, بیچنے والی بات نا. اگر 8 کلو بھی دے رہی ہے نا تو آپ کے تقریباً جو ہے وہ خرچہ وہ نکال دیں. ظاہری بات ہے, وہ 10 کلو والی اگر 5 لاکھ کی مل رہی ہے تو 8 کلو والی ٹھیک ہی ہے, ابھی گزارا تو کر رہی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب میں نے نا ایک اور سوال کرنا تھا. میں نے میرے جو سی کاؤ ہے نا جو یہ جو سی رکھی ہے فریزین, اس کے نا پچھلے کھر میں درد نکلتی ہے, کبھی ٹھیک ہو جاتی ہے کبھی نکل آتی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, اس کا کیا ایشو ہے؟ جس طرح ہم پرسوں میں نے دیکھا تھا نا کہ یہ اور فٹ بھی معذرت کے ساتھ فٹ بھی پورا لگاتی ہے نیچے. بعض اوقات جو مسل جو ہے نا وہ اوپر نیچے, یہ جیسے کہ آپ یہاں سے اتارتے ہیں, بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ پاؤں کے نیچے کوئی کینکر وغیرہ آ جائے, جس کی وجہ سے وہ نا جانور کے پٹھے کو جو نا اسٹیچ ہو, اس کی وجہ سے بھی جانور جو ہے نا وہ لڑکھڑا کے یا پھر پاؤں پورا نہ لگائے نیچے. دوسری بات یہ ہے کہ پاؤں جانور کا خراب ہو نیچے سے, جس طرح پاسوں دیکھا تھا وہ سائڈ سے پھٹا ہوا تھا سارا, تو وہ بعد میں آپ نے مجھے دکھایا کہ یہ ہم نے ٹھیک کروا دیا. آہستہ آہستہ آپ دیکھیں 2-4 دن کے اندر ریکوری انشاءاللہ ہو جائے گی. بہتر ہوگی. سر میرے یہی سوال تھے. ٹھیک ہے. آپ کی جو آمد کا بہت شکریہ. ٹھیک ہو گیا. تو آپ سے بڑی رہنمائی ہمیں ملتی ہے, تو آپ بھی گائیڈ کر رہے ہیں اور آپ کے طریقہ کار سے چل رہے ہیں. جس طرح آپ کی گائے ہے نا باہر جو 30 لیٹر والی آپ کی ہے, اس کو آپ نے اگر آپ نے بریڈ امپروومنٹ کی طرف جانا ہے, جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم گرلینڈو پیدا کرنا چاہ رہے ہیں تو گر کا اس کو سمر کروا لیں, تو اس طرح سے بات یہ ہے کہ اگر آپ نے نسل کو بہتر بنانا ہے نا تو آپ نے کی جو پچھلی نسل آپ نے تباہ کر لی ہے, جو اسی چولستانی رکھا, جو آپ نے چولستانی کا اس کو سمر کروا کے اس کا بیڑا گھر کر دی. ٹھیک ہو. اس کو آپ نے اگر نسل بہتر بنانی ہے نا تو جو سیمن ہے وہ بہتر رکھوائیں. ٹھیک ہو. گرلینڈو کا رکھوا لیں, فریزین کا رکھوا لیں. جرسی کے اوپر آج کل بہت زیادہ لوگ جا رہے ہیں. صحیح ہوگی. جرسی کا جو سسٹم ہے نا وہ یہ ہے کہ اس کا ایک تو باڈی سٹرکچر پورا ہوتا ہے. فریزین گائے کی طرح وہ بہت بڑے سٹرکچر کی نہیں ہوتی. اس نے کم کھانا ہے, زیادہ پروڈیوس کرنا ہے. اچھا ایک 20-25 لیٹر وہ بھی پروڈیوس کر دیتی ہے. ابھی شاید میرا چھوٹا صحیح ہے. جی ٹھیک ہے, وہ ابھی میں انکریز کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. میں اس لیے وہ پیور فریزین یا پیور جرسی کی طرف نہیں جاتا کہ گرمی نہ کرے. نہیں آپ جرسی کی طرف جائیں تو بہتر ہے, فریزین کی طرف نہ ہی جائیں تو بہتر ہے.
ٹھیک ہو گیا. جرسی جو ہے نا وہ نہ گرمی میں اتنی زیادہ گرمی کرتی ہے، صحیح نہ اس کو بھی اتنا زیادہ مسئلہ ہے. ایشو. دودھ کی فیٹ جو ہے نا وہ جرسی کی تقریباً 5.5 سے لے کر 6 تک بھی جو ہے نا وہ مل جاتی ہے. بہتر. جو فریزن گائے ہوتی ہے اس کی 3.6 سے لے کر 4.5-6 تک وہ بھی مل جاتی ہے اگر اچھے کراس کے ٹھیک جانور ہو. ہوں. اچھا ایک ڈاکٹر صاحب سوال میرے نا اور ذہن میں گھوم رہا تھا آج ہی، تو میں نے سوچا آپ آئیں گے تو پھر آپ سے ڈسکشن کروں گا. جی ان کو جو مسالہ دیتے ہیں، جی سبز مسالہ، جی یہ ہم نے تو دیا نہیں ہے ابھی تک. ٹھیک ہے. تو کیا ان کو مسالہ ہی دینا چاہیے یا اس کے متبادل بھی کوئی چیز؟ اس کے متبادل بھی ایک چیز ہے. جی. جانور کے میدے کے اندر نا 4 حصے ہوتے ہیں، جی. ریومن، ایپومیزم، میمزم اینڈ ریٹیکولم. ٹھیک ہو. ٹھیک ہوگا. جو بھی جانور جگالی کرتے ہیں نا اس کے 4 حصے ہوتے ہیں. ٹھیک ہو. سب سے پہلے خوراک جاتی ہے ریومن کے اندر. ٹھیک ہے. ریومن کے اندر خوراک کی فرمنٹیشن ہوتی ہے، اور ہم جانور کو بعض کا جانور کو ڈائریا وغیرہ لگتے ہیں نا، جس کو ہم چھوٹا بھی کہتے ہیں پنجابی کے اندر، جی. تو ہم کہتے ہیں کہ جی ایسٹ دیں اس کو. ہاں، ایسٹ. جس طرح آپ نے کل مجھے بتایا کہ یہ نا گوبر بدلا کر دیتی ہے، فلاں ڈاکٹر نے کہا کہ اس کو ایسٹ ایسٹ دیں. دے. تو ایسٹ جو ہوتی ہے نا وہ سیدھی جاتی ہے ریومن کے اندر، ریومن کی واز کے اندر اٹیچ ہو جاتی ہے، ساتھ چپک جاتی ہے. جی. جی. تو وہ وہاں پر جا کے جو خوراک کی توڑ پھوڑ کرتے ہیں نا، ان جراثیموں کی تعداد کو بڑھاتی ہے، یعنی کہ خوراک کو ہضم کرنے میں مدد دیتی ہے. وہ صحیح ہے. جتنی جلدی ہضم ہوگی اتنی جلدی جانور کی جگالی پھر جگالی کے اندر جائے گی. ٹھیک ہے. پھر وہ آئے گی، پھر جو بھی اس نے بلڈ کے اندر کنورٹ ہونا ہے، گوشت کے اندر کنورٹ ہونا ہے، وہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ وہاں سے چلتی ہیں آگے. جو آپ کا سوال تھا کہ مسالہ دینا چاہیے یا نہیں، جی. جو ڈیری فارمنگ ہوتے ہیں نا، جو بڑے فارم ہوتے ہیں جہاں پر 500-600 جانور ہوتا ہے، وہاں پر ایک ایک کو پکڑ کے مسالہ نہیں دیا جاتا، اور نہ ہی بندہ جو ہے نا وہ وہاں پر دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہاں پر استعمال ہوتا ہے ٹوکسن بائنڈر. ٹوکسن بائنڈر. ٹھیک ہے. ٹوکسن بائنڈر کا کام یہ ہوتا ہے کہ خوراک کے اندر جتنے بھی زہریلے مادے ہیں ٹھیک ہے. ان کو بائنڈ کرنا ہوتا ہے. یعنی کہ اگر دیکھا نا کہ کوئی یہ نقصان دینے والا ہے تو اس کو ویسے ہی بائنڈ کر کے اس کو گوبر کے رستے جسم سے باہر خارج کر دیا جائے. مطلب ٹاکسن بائنڈر جو بائنڈر ہے جو سا وہ دیتے ہیں اس کے مطابق. مسالے کی جگہ پر آپ ٹاکسن بائنڈر دے لیں، اس کے ساتھ آپ کو کسی بھی قسم کے جو مسالہ جاتا ہے اس کو دینے کی ضرورت ہے. ویسے بھی آپ سائلیج استعمال کرتے ہیں تو سائلیج جو ہے نا وہ آپ جب جانور کو ڈالتے ہیں تو اس کو جانور کے حساب سے ٹاکسن بائنڈر، منرل ایسٹ اور آپ کا جو کیلشیم فاسفیٹ ہے وہ آپ مکس کر کے جانور کے حساب سے آپ کو اس کو دے سکتے ہیں. وہ آپ کو ایک جانور وہ آپ کی ڈاکٹر صاحب ایک جانور کو کتنا دینا ہے ٹاکسن بائنڈر؟ مختلف کمپنیوں کی مختلف ڈوز ریٹ ہے. ٹھیک ہے. کسی کی 5 گرام ہے، کسی کی 10 گرام ہے، کسی کی 20 گرام. صحیح ہے. تو وہ آپ جانور کے حساب سے پھر جانور کو روزانہ کی بنیاد پر دے سکتے ہیں. آپ کو یہ نہیں کہ منتھلی آپ کو مطلب منہ پکڑ کے نہیں دے سکتے تو وہ دے دیں آپ. جی بالکل. جو فریزن گائے ہوتی ہیں وہ ویسے بھی منہ نہیں پکڑاتی. کچھ ہوتی ہیں پیاری، جی جی. جو کچھ ہوتی ہیں وہ تو جب منہ کو ہاتھ ڈالتے تو منہ کے ساتھ ہی لے جاتی ہیں. ویسے ہماری بھینس بھی ایسے ہی ہے، وہ منہ کو ہاتھ ہی نہیں لگانے دیتی. صرف ٹاکسن بائنڈر مکس کرتے ہیں، سارے جڑ ہے. اچھا اچھا. تو اگر آپ اوور آل دیکھیں نا کہ یہ آپ جب آپ لے کے آئیں گے تو یہ کافی زیادہ مہنگے بھی ملتے ہیں. اگر پر ڈے کے حساب سے اس کی کوسٹ لگائی جائے نا تو وہ آپ کو 5-10 روپے میں پڑتا ہے. ٹھیک ہو. یعنی کہ اگر 20 گرام یا 10 گرام آپ ٹاکسن بائنڈر ڈالتے ہیں تو وہ تقریباً 20 روپے ہی آپ لگا لیں اس کے. ٹھیک ہو. سارے ٹوٹل ملا کے 60-70 روپے آپ کے بنتے ہیں ٹوٹل. اس کے ساتھ آپ کے تھن بھی محفوظ رہیں گے، جانور کی خوراک بھی بہتر رہے گی، جانور کا میدا بھی اچھی طرح سے کام کرے گا، اور ساتھ میں میٹھے سوڈے کا استعمال کر لیں. اس کے ساتھ جو تیزابیت ہوتی ہے میدے کی وہ بھی کنٹرول رہتی ہے. ہم عموماً دیکھتے ہیں کہ جانور نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے، تو اگر آپ میٹھا سوڈا وغیرہ استعمال کرتے ہیں، ایسٹ وغیرہ استعمال کرتے ہیں، تو جانور کا جو میدا ہے وہ پراپرلی ایک نا ردم کے ساتھ کام کرتا رہتا ہے. صحیح. تو اس کے ساتھ آپ کو کوئی مسئلہ وغیرہ جو ہے درپیش نہیں ہوگا. صحیح ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے لیے. انشاءاللہ باقی سوالات میں لے کے آؤں گا. کافی سارے سوالات ہیں میرے پاس، انشاءاللہ وقت کم، آپ کو بھی جلدی ہے انشاءاللہ. نیکسٹ ٹائم یہ تھی جی آج کی ہماری ایک چھوٹی سی ویڈیو. اگر آپ کے بھی کوئی سوالات ہیں اس کے بارے میں تو کمنٹ سیکشن کے اندر آپ ہمیں بتا سکتے ہیں. تو انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ بہت جلد آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے. آج تک کے لیے اتنا ہی. دعا میں یاد رکھیں. 5 وقت نماز ادا کریں. اللہ حافظ.